बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, लाहौर की एक ख़ूबसूरत सुबह, रमज़ानुल मुबारक की अज़ीम साअतें। इन्हीं रमज़ानुल मुबारक की अज़ीम साअतों में हमें ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान नसीब हुई। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मैं जो आर्टिकल पेश कर रहा हूँ, टॉपिक पेश कर रहा हूँ, वो दुनिया के सबसे बड़े लॉ गिवर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। और आज की जो गुफ्तगू होगी वो एक गैर मुस्लिम की शुराफा किताब, जो उसकी किताब 100 अजीम आदमी, 100 ग्रेट पर्सनैलिटीज़, जी हाँ, माइकल हार्ट की किताब 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हिस्ट्री। ऐसे 100 अफराद जिनका इन्फ्लुएंस तारीख़ में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये जो किताब है माइकल हार्ट की, इसमें उसने 100 लोगों का ज़िक्र किया जिन्होंने तारीख़ का धारा बदल दिया। और सबसे पहला जो माइकल हार्ट ने टॉप पे जिस पर्सनैलिटी को रखा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनका जो मज़मून है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वो मैं उनकी ज़बानी जो उन्होंने लिखा वही बयान करूँगा। इससे पहले जो उन्होंने अपनी किताब का तारुफ लिखा है, मैं वो पढ़कर आपको सुनाता हूँ। अपनी किताब अंग्रेज़ी ज़बान पर चंद खतूत में वॉलटियर एक वाक़या बयान करता है कि 1726 में इंग्लिस्तान में अपने क़याम के दौरान उसने चंद अहले इल्म लोगों को आपस में इस सवाल पर बहस करते पाया कि सीज़र, सिकंदर, तैमूर लंग और क्रोमवेल में से कौन सबसे अजीम है। एक शरीक महफ़िल ने कहा कि सर आइज़ैक न्यूटन बिलाशुबा सबसे अजीम इंसान है। वॉलटियर ने इसकी राय से इत्तफ़ाक़ किया। इसका ख्याल था कि ये एज़ाज़ इसी को ज़ेब देता है जिसने सच्चाई की ताकत से हमारे इज़हान को मती किया, ना कि इन लोगों के लिए जिन्होंने तशद्दुद से हमें अपना असीर बनाया। अव्वलुल ज़िक्र लोगों से हमें अक़ीदत है। आया वॉलटियर वाकई इस अमर पर मुत्तफ़िक़ था कि सर आइज़ैक न्यूटन बनी नौ इंसान में सबसे अजीम है, या ये एक महज फ़लसफ़ियाना मोशागाफ़ी कर रहा था। ताहम इस हक़ाइक़ से एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि ज़मीन पर करोड़ हा इंसानों में से वो कौन लोग थे जिन्होंने तारीख़ के धारे पर सबसे ज़्यादा असरात मरतब किए। ये किताब इसी सवाल का मेरा जवाब है। ये इन 100 तारीख़ी शख्सियात की मेरी फ़हरिस्त है जो मेरे ख़्याल में इंतहाई मुतासर कुन साबित हुई। मैं बाइसरार ये बात कहूँगा कि ये तारीख़ की इंतहाई मुतासर कुन शख्सियात हैं, ना कि इंतहाई अजीम। मिसाल के तौर पर मेरी फ़हरिस्त में स्टालिन जैसे बेइंतहा मुतासर कुन मगर अय्यार और संगदिल इंसान के लिए भी जगह मौजूद है, लेकिन दरवेश सिर्फ मादर गब्रेनी के लिए गुंजाइश नहीं बनती। इस किताब के पेश नज़र ये बात है कि वो कौन से 100 अफराद हैं जिन्होंने तारीख़ और दुनिया के निज़ाम को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। मैंने मरतबे के अतबार से इन 100 अफराद की तरतीब दी है, यानी इस जुमला असर के तनाज़र में जो इनमें से हर एक ने इंसानी तारीख़ और दीगर इंसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर डाला। इन गैर मामूली लोगों का ये ग्रोह चाहे कितना ही नफीस या काबिल मलामत हो, मशहूर या गुमनाम हो, तुंद मजाज या मुनकसर हो,
یہ دلچسپ ضرور ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو متشکل کیا اور ہماری دنیا کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ ایسی فہرست ترتیب دینے سے قبل ایسے بنیادی اصول وضع کرنا ضروری ہیں کہ کون اس میں شمولیت کا اہل ہے اور کن بنیادوں پر۔ اولین قانون تو یہ ہے کہ صرف حقیقی طور پر موجود لوگ ہی شخصی تجزیہ کے قابل ہیں۔ بعض اوقات اس اصول کا انطباق ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا چینی درویش لاؤ تسو واقعی موجود تھا یا وہ محض ایک اسطوریاتی ہستی ہے؟ ہومر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ایسپ کے بارے میں جو معروف زمانہ ایسپ کی حکایات کا مصنف ہے، ایسی مثالوں میں جہاں حقائق ابہام کے پردے میں گم ہو وہاں میں قیاس رائی کرتا ہوں، جو بہرکیف ایک با علم قیاس ہوتا ہے، یعنی میں انہیں موجود معلومات پر تکیہ کر لیتا ہوں۔ گمنام لوگ بھی اس فہرست میں شمولیت کے اہل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جس شخص نے پہیہ ایجاد کیا، جو بلا شبہ کوئی ایک ہی تھا، وہ بہت اثر آفرین شخص تھا، غالباً اس فہرست میں موجود بیشتر لوگوں سے کہیں زیادہ اثر انگیز۔ لیکن مذکورہ بالا اصول کے تحت یہ شخص اور فن تحریر کا موجد اور نسل انسانی کے تمام گمنام خیر اندیش اس فہرست میں شامل نہیں کیے گئے۔ اس فہرست کو ترتیب دیتے ہوئے میں نے تاریخ میں سے صرف انتہائی مقبول اور باوقار شخصیات کو ہی منتخب نہیں کیا۔ یہ مقبولیت جو ہر ذات یا کردار کی پختگی ہی کسی شخص کی اثر انگیزی کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ بینجمن فرینکلن، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، باب روتھ اور حتیٰ کہ لیونارڈ کو بھی اس فہرست سے باہر رکھا گیا ہے۔ البتہ ان میں سے چند ایک دوسری مختصر فہرست میں ضرور شامل ہوئے۔ دوسری جانب اثر انگیزی کا تعلق ہمیشہ کریم النفسی کی صفت سے نتھی نہیں ہوتا۔ سو ہٹلر جیسا ایک شفاق فتین انسان فہرست میں شامل ہونے کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ یہاں جس اثر انگیزی کی بابت گفتگو ہو رہی ہے وہ عالمی درجہ کی ہے، لہٰذا بہت سی ایسی غیر معمولی سیاسی ہستیاں جن کی اثر پذیری علاقائی حدود میں ہی تھی اس فہرست میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایک ملک پر گہرے اثرات قائم کرنا زیادہ دقیق ہے بنسبت تمام دنیا کو غیر پائیدار انداز میں متاثر کرنے کے۔ سو روس کا پیٹر اعظم، جس کی اثر پذیری ابتدائی طور پر اس کے اپنے ملک تک محدود تھی، اس فہرست میں شامل ہے۔ میں نے اس فہرست کو محض ان افراد تک ہی محدود نہیں رکھا جنہوں نے موجودہ انسان ہی کو متاثر کیا، گزشتہ نسلوں کو بھی برابر درجہ دیا گیا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کتاب میں عورتوں اور مردوں کا نام درجہ وار لکھتے ہوئے میں نے اس اثر پذیری کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے جو آنے والی نسلوں اور واقعات کی نسبت ہوگی۔ مستقبل کے متعلق ہمارا علم بہت محدود ہے۔ یہ امر واضح ہے کہ میں اس شے کے متعلق کسی طرح کی اثر پذیری کا درست تجزیہ نہیں کر سکتا جو ہنوز کسی حتمی صورت میں ظاہر نہیں ہوئی۔ ہاں، محتاط اندازے کے ساتھ کچھ کہا جا سکتا ہے، جیسے یہ کہ برقیات ابھی مزید 500 برس تک اہم رہے گی۔ فراڈے اور میکس ویل جیسے سائنسدانوں کی حاصلات ہماری آنے والی کئی نسلوں کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی رہیں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ کسی شخص کو کیا درجہ دیا جائے، میں اس تاریخی تحریک کی وقت پر بطور خاص اصرار کرتا ہوں جس سے وہ شخص متعلق رہا۔ عام لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ بڑی تاریخی کامیابیاں فرد واحد کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتی ہیں۔ چونکہ اس کتاب کا تعلق فرد سے ہے، یعنی انفرادی اثر پذیری سے ہے، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کامیابیوں میں تمام شرکاء کے فردن حصہ کو واضح کروں۔ افراد کو اسی انداز میں درجہ وار ترتیب نہیں دیا جا سکتا جس انداز سے ان سے متعلق واقعات اور تحاریک کی افادیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ کئی ایک جگہ پر ایک شخص کو جو کسی اہم واقعہ یا تحریک کی وقوع کا واحد ذمہ دار ہے، اس شخص کی نسبت کہیں کم مرتبہ دیا گیا جس نے کسی زیادہ دقیق تحریک میں کہیں کم اہم کردار ادا کیا ہو۔ اس کی ایک ممتاز مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ مسیح سے بلند درجہ دینے سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کی تشکیل میں ان کا ذاتی اثر کہیں زیادہ نمایاں ہے بنسبت عیسائیت کی حیت سازی میں عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے کردار کے۔ کچھ ایسے مارکے بھی ہیں جن کا صحرا ایک سے زائد افراد کے سر بندھتا ہے۔
لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی انتہائی وقت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال گولہ بارود کا پھیلاؤ ہے، ایک دوسری مثال تحریک آزادی نسواں کی ہے۔ ہندو مت کے ارتقاء اور عروج کی مثال بھی پیش نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ ان میں سے ہر واقعہ اپنی جگہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اگر اس میں شامل مختلف افراد کا علیحدہ علیحدہ کردار مد نظر رکھا جائے تو اس بنیاد پر کوئی ایک فرد بھی اس فہرست میں جگہ پانے کا اہل ثابت نہیں ہوتا۔ تو کیا پھر یہ دانش مندی ہوگی کہ ان واقعات سے متعلق نمائندہ شخصیت کا انتخاب کر لیا جائے اور پھر اسے تمام تر اعزاز کا حقدار تسلیم کیا جائے؟ میرا خیال ہے ایسا درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی عمل کے نتیجے میں ہندو فلسفی شنکر ہندو مت کے نمائندے کی حیثیت سے فہرست کے ابتدائی ناموں میں شامل ہوگا، لیکن شنکر خود تو مقبول نہیں تھا، اس سے فی الواقع ہندوستان سے باہر جانا ہی نہیں جاتا، نہ ہی وہ غیر معمولی طور پر متاثر کن تھا۔ اسی طور پر مشین گن کے ابتدائی نمونہ کے موجد رچرڈ گائٹلنگ کو البرٹ آئنسٹائن سے بلند مرتبہ دینا بھی نادانی ہوگی، جو خالصتاً اس بنیاد پر تھا کہ اسلحہ بارود کا ارتقاء اضافیت کے نظریے کی تشکیل سازی سے بدرجہ دکی ہے۔ ایسی تمام مثالوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہم درجہ لوگوں میں سے اولین کو منتخب کرنے کی حکمت عملی سے اجتناب برتوں گا۔ اس کتاب میں شامل ہر مرد یا عورت اپنی حقیقی اثر پذیری ہی کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے، نہ کہ کسی اہم تحریک کے نمائندہ کی حیثیت سے۔ جن مثالوں میں دو افراد نے باہمی معاونت سے مشترکہ طور پر کوئی معرکہ کیا ہے، وہاں ایک خاص اصول کا اطلاق کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز کی ایجاد میں آرویل اور ویلبر رائٹ نے یوں مشترکہ طور پر کام کیا کہ ان کے جدا کردار کا تعین ممکن ہے۔ اس مثال میں ہر فرد کے حصہ کے اعزاز کا جدا تعین کر کے انہیں فہرست میں مختلف مراتب پر فائز کرنا غیر اہم ہو جاتا ہے۔ اس کی بجائے یہ بہتر ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ فہرست میں داخل کیا جائے۔ رائٹ برادران کی طرح کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کا ذکر بھی ایک باب میں کیا گیا ہے، جبکہ باب کا عنوان مارکس کے نام پر ہے، کیونکہ میرے نقطہ نظر کے مطابق مارکس کی افضلیت اپنے ساتھی کی نسبت زیادہ ہے۔ ایسی ہی چند دیگر مشترکہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ مشترکہ اندراج کے اس اصول کا اطلاق ان افراد پر نہیں ہوتا جنہوں نے فقط کسی مشترکہ شعبے میں کام کیا۔ ایک بات اور بھی ہے جسے کسی فرد کو اس فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر مارکونی ریڈیو ایجاد نہ کرتا ہے تو آئندہ چند سالوں کے اندر کوئی دوسرا یہ کام انجام دے لیتا۔ اسی طرح یہ بات بھی درست معلوم ہوتی ہے کہ ہرنانڈو کورٹیز اگر منظر پر ظاہر نہ بھی ہوتا تب بھی اسپین میکسیکو پر قبضہ کر لیتا اور چارلز ڈراؤن کے بغیر بھی ارتقاء کا نظریہ وضع کر ہی لیا جاتا۔ بات بس اتنی سی ہی تھی کہ یہ کامیابیاں مارکونی، کورٹیز اور ڈارون نے حاصل کی۔ ان تینوں افراد کے نام اپنے کارناموں کے حوالے سے فہرست میں شامل ہیں، جبکہ اس حقیقت کو کہ ایسا بہر طور ہو ہی جانا تھا نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چند خاص لوگوں کے سبب چند واقعات رونما ہوئے جو بغیر ان کے ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب ملا جلا گروہ ہے جس میں چنگیز خان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ولیم فاتح شامل ہیں۔ ان لوگوں کے مقام و مرتبہ کا تعین کرتے ہوئے ان کے انفرادی کارناموں کو اصل بنیاد بنایا گیا، کیونکہ انفرادی طور پر یہ احباب صحیح معنوں میں انتہائی اثر انگیز ثابت ہوئے۔ اس دنیا میں آباد اربوں لوگوں میں سے ہر 10 لاکھ میں سے فقط ایک نمائندہ فرد کا انتخاب کر کے ایک بڑی سی سوانحی لغت ترتیب دی گئی ہے۔ غالباً 20,000 اشخاص اپنی کامیابیوں کے بل پر ان سوانحی لغات میں جگہ پا چکے ہیں۔ ان کے 1% کا بھی نصف ہماری فہرست میں جگہ پا سکا ہے۔ سو میرے خیال میں اس فہرست میں شامل ہر شخص تاریخ کی ایک یادگار ہستی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فہرست میں شامل باکمال عورتوں کی تعداد کی نسبت انسانی معاملات پر عورتوں کے اثرات اور انسانی تہذیبی ارتقاء میں ان کا کردار کہیں زیادہ دکی ہے، لیکن متاثر کن شخصیات کی ایک کہکشاں فطری طور پر ان لوگوں پر مبنی ہوگی جو اعلیٰ جوہر کے حامل بھی تھے اور جنہوں نے اس جوہر کو بروئے کار لانے کے مواقع بھی ملے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو عموماً ایسے مواقع سے محروم رکھا گیا ہے، جبکہ اس فہرست میں میرا فقط 2 خواتین کو شامل کرنا اسی قابل افسوس حقیقت کا ہی اظہار ہے۔ اس فہرست میں چند عورتوں کے اضافے سے ترجیح سلوک کی اس ناقابل قبول حقیقت کو رد کرنے میں مجھے کوئی معنی دکھائی نہ دیے۔
یہ کتاب اس عمل پر مبنی ہے کہ ماضی میں حقیقتاً کیا ہوا، نہ کہ اس عمل پر کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ ایسی ہی بیشتر مثالیں ان متعدد نسلی اور علاقائی گروہوں کی بابت بھی پیش کی جا سکتی ہیں، جن میں شامل افراد کو ماضی میں ہر لحاظ سے تحت دست رکھا گیا۔ میں یہ بات بااسرار کہہ چکا ہوں کہ اس کتاب میں افراد کی شمولیت کی واحد کسوٹی ان کی اثر پذیری ہے۔ بلا شبہ اس کے سوا کسی دوسرے معیار پر غیر معمولی افراد کی ایک فہرست تشکیل دی جا سکتی ہے، جیسے شہرت، وقار، استعداد ذہنی، ہمہ گیریت اور کردار کی نفاست وغیرہ۔ اس سے قارئین اکرام کو بھی اپنے طور پر ایک فہرست بنانے کی ترغیب ہوگی، چاہے یہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست ہو یا انتہائی غیر معمولی افراد کی یا کسی بھی شعبے میں اعلیٰ درجہ پر فائز افراد کی۔ مجھے تو 100 انتہائی اثر انگیز شخصیات پر مشتمل اس کتاب کی تشکیل سازی بہت دلچسپ اور حیران کن محسوس ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ خود بھی اس ایسی فہرست یا فہرستیں ترتیب دینے کی ذہنی مصروفیت سے محفوظ ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فہرست میری فہرست مماثل ہو۔ مثلا آپ چاہیں تو آپ ماضی کے 100 انتہائی طاقتور انسانوں کی فہرست مرتب کریں یا 100 انتہائی سحر آگئیں شخصیات، لیکن اگر آپ بھی 100 انتہائی متاثر کن افراد کی فہرست وضع کرنا چاہیں تو مجھے امید ہے کہ جس انداز میں اس نے مجھے تاریخ کو ایک جدا زاویہ نگاہ سے دیکھنے کے اہل بنایا، آپ کا تجربہ بھی مختلف نہ ہوگا۔ دوستو، یہ مائیکل ہارٹ نے جو اپنی کتاب 100 دنیا کے عظیم آدمی، بااثر آدمیوں کے متعلق جو اس نے کرائیٹیریا بنایا کہ میں نے کس طریقے سے جو 100 بااثر افراد کی لسٹ نکالی اور ان کا اس نے تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، اس میں سب سے ٹاپ پر جو اس نے مائیکل ہارٹ نے جو پہلا مضمون لکھا ہے، سب سے ٹاپ پر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کا جو مضمون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی عظیم ترین شخصیت قرار دیا اور جو اس نے لسٹ بنائی اس میں سب سے ٹاپ پر رکھا۔ اس لیے میں اس کے کچھ جو پیراگراف ہیں اس کے مضمون کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کے فہرست میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزانہ طور پر اپنی مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی، اسے پھیلایا اور ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مائیکل ہارٹ کے الفاظ ہیں، میں یہ سیم وہی لفظ بول رہا ہوں جو اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں شامل متعدد افراد کی یہ خوش قسمتی رہی کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور وہیں ایسے لوگوں میں پلے بڑھے جو عموماً اعلیٰ تہذیب یافتہ یا سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کی اقوام تھی۔ اس کے برعکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ شہر میں 571 یا 570 میں عیسوی میں ہوئی۔ یہ تب تجارت، فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا دقیانوسی کوشہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ان کی پرورش عام وضع پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ امی تھے۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل ثروت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالت بہتر ہوئی، تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر عرب بت پرست تھے، وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی تھیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو ہے فتوحات کا ذکر کیا ہے، ان کے ادوار کا ان کے دور کا ذکر کیا ہے، اور اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے کس طرح جو ہے وہ پوری دنیا پر اثر ڈالا۔ عرب فتوحات کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ عراق سے مراکش تک عرب اقوام کی ایک زنجیر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف اپنے مشترک عقیدے اسلامی کے سبب باہم متحد نہیں ہے، بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور تمدن بھی مشترک ہے۔ قرآن نے مسلم تہذیب میں مرکزیت پیدا کی۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو اس نے کیا کہ قرآن نے مسلم تہذیب میں مرکزیت پیدا کی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسے عربی میں لکھا گیا ہے۔ شاید اسی باعث عربی زبان باہمی ناقابل فہم مباحث میں الجھ کر منتشر نہیں ہوئی۔
گو درمیان کی 13ویں صدی میں ایسا امکان پیدا ہو چلا تھا، بلا شبہ ان عرب ریاستوں کے بیچ اختلافات اور تقسیم موجود ہے، یہ بات قابل فہم بھی ہے، لیکن یہ جزوی بات ہمیں اتحاد کے ناہم عناصر سے صرف نظر کرنے پر مائل نہیں کر سکتا جو ہمیشہ سے موجود رہے۔ مثال کے طور پر ایران اور انڈونیشیا دونوں تیل پیدا کرنے والے مسلمان ملک ہیں، لیکن 1973-74 کے موسم سرما میں ہونے والی تیل کی تجارت کی بندش کے فیصلے میں شامل نہیں تھی۔ یہ محض اتفاق نہیں، تمام عرب ریاستیں اور صرف عرب ریاستیں اس فیصلے میں شریک تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ہنوز موجود ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ مائیکل ہارٹ کی طرف سے کوئی سند لینے کی جو ہے وہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خدا کے بعد سب سے محترم ترین شخصیت ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن جدید دنیا میں صرف آپ کو ایک رخ یہ بھی بتانا تھا کہ مغرب کیا سوچتا ہے، یورپ کیا سوچتا ہے، امریکہ کیا سوچتا ہے، اور جب مائیکل ہارٹ جیسی ایک شخصیت نے دنیا کے عظیم ترین لوگوں کو جمع کیا، ان کے کارناموں کو اور اس حوالے سے جو اس نے کرائیٹیریا رکھا وہ میں نے آپ کو تفصیلاً بیان کیا اپنی اس گفتگو میں، اور سب سے اوپر نام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بز میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ دلوں میں جوش و جذبہ محبت رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاس باں ہیں پاس باں، ہم چادر بطول کے پاس باں ہیں پاس باں۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ہر مسلمان ہر وقت کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔